बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं आपका मेज़बान गौहर पीरज़ादा। दुनिया रंग बू में इंसान को ज़िंदगी के नशीब व फराज का सामना करना पड़ता है। कहीं ये इंसान खुशी के लम्हात को यादगार बनाने की कोशिश करता है तो कहीं गम और अलम की तल्ख घड़ियाँ भी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। अगर कभी कामयाबियां उसकी दहलीज पर दस्तक दे रही होती हैं तो कभी पे दर पे नाकामियों से भी उसका पाला पड़ता है। गर्ज कि मौत व हयात, इज़्ज़त व ज़िल्लत, तख्त व तख्ता की धूप छाँव से गुजरने वाला ये इंसान हमेशा ही सुकून का मुतलाशी रहा है। किसी ऐसे सहारे की तमन्ना हमेशा आदमज़ात के मुतमईन नज़र रही है जो हर हाल में उसके साथ हो। ऐसे में इंसान दुआओं का सहारा लेता है। दुआ करने से दिल का इज़्तिराब, उलझने, बेकरारियां नापैद हो जाती हैं। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। प्रोग्राम में आप फ़ोन के ज़रिए अपने मसाइल, अपनी परेशानियां बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। हमारी रहनुमाई के लिए आज हमारे पटना स्टूडियो में मौजूद है मौलाना मोहम्मद आलम कासमी साहब, जो मारूफ आलिम दीन हैं। आप भी फ़ोन के ज़रिए अपने मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत खैर मकदम आपका। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आपका बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपसे बहुत से हमारे नाजरीन फैज़ पाते हैं। बहुत से परेशान हाल नाजरीन होते हैं जिनकी परेशानियों का बोझ लेकर दिन भर घूमते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, घर से निकलते हैं ख्वाहिशात लेके, ज़रूरियात लेके, और उनको अपनी परेशानियों का हल नहीं मिलता है। एक कॉलर भी लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं फ़ोन नंबर दोहरा दूं 18004192 और 9989974324। आपसे गुजारिश है कि जब भी आप हमसे बात करें टीवी की आवाज़ उस वक्त बंद कर दीजिएगा। मौलाना साहब, एक कल का सवाल मेरे पास मौजूद है। इससे पहले कि मैं कॉलर को ले लूँ, एक कल का सवाल मौजूद था। एक मसला ये था कि जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनके पास कई सारे सरकारी स्कीम्स होती हैं, जिसमें एक ये होता है कि उनको कर्ज दिया जाता है, लेकिन वो सूद के बेसिस पे कर्ज होता है। कि आप एक फैसिलिटी ये होती है कि आप कर्ज ले सकते हैं, तो क्या ऐसे में वो जायज़ है? बिल्कुल जो है सूद की नीयत से कर्ज लेना ये नाजायज़ है। अगर कोई मजबूरी है, ऐसी मजबूरी कि उसके बगैर कोई काम नहीं चल सकता है, या कानूनी तौर पे कोई अड़चन है, तो इसको मजबूरी के तहत गुंजाइश दी गई है कि जितनी ज़रूरत है उसी हद तक लिया जाए। लेकिन बाज़ाब्ता इस सूरत में सूद पे जो है पैसा लेना या कर्ज लेना मुनासिब नहीं है। जी बिल्कुल। अज़ीज़, अगर दुआ व मनाजात न होती तो मुश्किलात का मदावा नामुमकिन और सीनों में सिवाय तूफ़ान बला के कुछ और न होता। दुआ एक अजीम नेमत और अनमोल तोहफ़ा है। इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी हाल में दुआ से मुस्तगनी नहीं हो सकता। दुआ अल्लाह ताला की इबादत है। अल्लाह ताला के दरबार आलिया में सबसे बाइज़्ज़त तोहफ़ा दुआ है। ये बराह रास्त प्रोग्राम है। लाइव ट्रांसमिशन के ज़रिए आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप फ़ोन के ज़रिए अपने मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। मैं दोहरा दूँ 18004192 और 9989974324। आपसे गुजारिश, जब आप हमसे बात करें उस वक्त टीवी की आवाज़ बिल्कुल म्यूट कर दीजिए, ताकि आपकी आवाज़, आपका मसला हम तक साफ पहुँच जाए। एक कॉलर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं इकबाल हुसैन, दिल्ली से। इकबाल साहब फरमाइए। जी, हम कह रहे हैं हमारी बीवी रुखसार बेगम का एक दो सवाल है आपसे मौलाना साहब से। जी बिल्कुल, फरमाइए। इकबाल साहब, आप टीवी की आवाज़ अगर बंद करते हैं तो बेहतर होता, नहीं तो आवाज़ आपकी भी हमारी भी गूंजती रहेगी। जी हजरत, हमारी बेगम साहब का ये कहना था कि हम जिस काम में जाते हैं रोजी रोजगार में खैर व बरकत उसमें नहीं होता। घर में खैर व बरकत नहीं है।
جی دوسرا سوال یہ ہے جی ہمیں رات میں جب سوتے ہیں کھانا وانا کھا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ پڑھ کے ہاں 3-4 دفعہ درود شریف پڑھ کے قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد جی 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 بالکل یہی پڑھ کے ہاں دم کے تفکر سے سوتے ہیں. لیکن صبح کا نماز کے وقت میں ہاں بہت مشکل ہو جاتا ہے نماز میں پڑھنے کا اور نیند ٹوٹنے کا. فجر میں آپ کی آنکھ بہت کم کھلتی ہے. ٹھیک ہے اقبال صاحب بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ ان کا 2 سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ خیر و برکت نہیں ہوتی ہے، تو خیر و برکت کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ اگر حلال رزق ہے، حلال ذریعہ ہے تو اس کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے، اور حلال نہیں ہے تو پھر وہ پیسہ کدھر سے آیا کدھر سے چلا گیا عام طور پہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ خیر و برکت کے لیے یہ ہے کہ آپ دعاؤں کا اہتمام کریں. کوئی کام شروع کریں تو بسم اللہ کر کے شروع کریں، اور کسی بھی چیز کو بند کریں تو اس کے وقت بھی بند کرتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اس کو بند کریں، اور سنتوں کا اہتمام کریں. کوشش یہ ہو کہ گھر میں روزانہ تھوڑی دیر ہی صحیح لیکن قرآن کریم کی تلاوت روزانہ ہونا چاہیے. اگر قرآن کریم کی تلاوت ہوگی تو اس گھر کے اندر خیر و برکت کا نزول ہوگا. تو خیر و برکت کے لیے کم از کم ہم لوگ اتنا کام کریں. اور دوسرا ان کا سوال یہ ہے، دوسرا سوال کہ یہ رات کو وظائف پڑھ کے سوتے ہیں، اچھا خاصے وظائف پڑھ کے سوتے ہیں، ہاں. لیکن پھر بھی اکثر و بیشتر ان کی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے. جی دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ کچھ دعائیں پڑھ کے بھی سوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی صبح کے وقت آنکھ نہیں کھل پاتی ہے. تو اس سلسلے میں 2 چیز ہے. ایک تو یہ ہے کہ فکر آدمی کو نہیں ہوتی ہے. اگر آدمی کو فکر ہو کہ ہمیں اٹھنا ہے اور اس کو ضروری سمجھ لے تو انشاءاللہ ضرور آنکھ کھلے گی. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کے ٹرین کا وقت ہو، کسی کے فلائٹ کا وقت ہو اور اس وقت ان کی آنکھ نہیں کھلے. آدمی 1 گھنٹہ پہلے سے بے چین رہتا ہے کہ چھوٹے نہیں، اور آدمی اس کے لیے تیار رہتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس سلسلے کی ایسی فکر مندی نہیں ہوتی ہے. تو ایسی فکر مندی ہوگی تو انشاءاللہ ضرور آنکھ کھلے گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جب سونے لگے تو اس وقت اپنے داہنے کندھے پر صرف اتنا کہہ دیں کہ اللہ آپ مجھے فلاں وقت فجر کی نماز کے لیے مجھے جگا دیجیے گا، تو انشاءاللہ اس کی آنکھ کھل جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعہ اس کی آنکھ کھول دے گی. اور اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں آتی ہے، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذلک سبیلا. اگر یہ دعا پڑھ کر کے آدمی سوئے تو انشاءاللہ فجر کی نماز کے لیے اس کی آنکھ ضرور کھل جائے گی. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے کہاں سے؟ ہم عربیہ قادری وڑے چاندوڑ سے. جی فرمائیے. ناسک. ہاں وہ ہمارے جو تلاوت کرتے ہیں نا ہم روم میں، جی ہاں، تو اس کے روم کے بازو میں نا ٹوائلٹ کی ٹانکی ہے ہماری. ہاں تو اس سے کچھ پرابلم تو نہیں ہے نا؟ ہم قرآن شریف بھی رکھا ہوا ہے اور وہاں نماز بھی پڑھتے ہیں ہم. ٹنکی مطلب پانی کی ٹنکی رکھی ہوئی ہے؟ نہیں ٹوائلٹ کی ٹانکی ہے روم کے پیچھے سے. اچھا مطلب برابر میں ہے، دیوار ہے بیچ میں؟ نہیں روم کے پیچھے سے جی ٹوائلٹ کی ٹانکی ہے. جی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ نہیں کچھ نہیں. شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ انہوں نے جو فرمایا ہے اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر دیوار ہے یا اور کوئی پردہ حائل ہے اور اس کے پیچھے سے اگر کسی بھی چیز کی ٹنکی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں یہ ہے کہ براہ راست اس کا گیٹ اس سامنے نہیں کھلنا چاہیے. جدھر آپ قرآن شریف پڑھ رہی ہیں اس کے سامنے اگر ٹوائلٹ کا گیٹ کھل رہا ہے تو اس کے سامنے نہیں ہو. اگر پیچھے ہے تو پھر اس کے اندر گنجائش ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو تشفی نہیں ہوتی ہے تو جدھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹنکی ہے ادھر آپ ایک چادر گرا لیں تو چادر سے ایک پردہ ہو جائے گا. پھر آپ کو یہ سب چیزیں تشویش نہیں ہوگی اور کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا اور آپ آسانی سے قرآن کریم پڑھ سکتی ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بالکل ایسی جگہ ہو کہ جس کے آمنے دائیں بائیں کہیں پہ اس طریقے کی کوئی چیز نہ ہو. پردہ ہے تو پردہ کے پیچھے اگر کوئی بھی چیز ہے تو اسے کوئی حرج نہیں ہے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترمہ فرمائیے. میں زبیدہ حلیمہ بولتی ہوں بمبئی سے. جی فرمائیے. میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے. میرے طبیعت ٹھیک انگلیاں نہیں بھی ہے بہت دکھتی ہے. میں کروٹ تو بدل نہیں سکتی ہوں. میرے جی. پاؤں میں زخم ہوئے, سوجن بھی بہت ہے. اچھا. میرے بہن کا لڑکا مکے میں 27 28 28 حج پڑا. میرے کو ہمیشہ ماشاء میرے اللہ، لیے اچھی بات. جمعے کو 2 رکعت نفل کر کے میرے لیے دعا کرتا ہے. جی. پھر بھی میں تو کروٹ بدل نہیں سکتی ہوں. میں پاؤں میں زخم ہے. کروٹ آپ نہیں بدل سوجن سکتے, ہے. تکلیف ہوتی ہے بدن میں اور آپ کے پیروں میں بھی سوجن ہے. بہت جی تکلیف ہوتی ہے. میں انگلیاں بھی بہت دکھتی ہے ہاتھ کی. انگلیاں بھی بہت زیادہ پاؤں میں زخم ہے. زخم میں سے پانی بھی نکلتا ہے. پیروں میں زخم بھی ہے. میں کروٹ تو بدل نہیں سکتی ہوں. پہلے تو بہت بڑا زخم تھا. اللہ کا فضل سے ابھی بہت کم ہے. ہاسپٹل سے آدمی آتا تھا آپریشن کرنے کو. ابھی اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے. پھر بھی میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے. انگلیاں بھی بہت دکھتی ہیں. جی بالکل آپ کو جواب دیں گے محترمہ. آپ اطمینان سے آپ ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن سکتے ہیں. شکریہ کال کرنے کے لیے. میں بہت انتظار کرتی تھی. تمہارا بہت اچھی طرح کی میرے کو بتاتے. جی بالکل آپ بتائیں گے. شکریہ. محترمہ نے جو فرمایا ہے کہ مجھے بہت تکلیف ہے, میں کروٹ نہیں بدل پا رہی ہوں اور بھی پریشانیاں ہیں, زخم ہیں, تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ دعا کریں اور انشاءاللہ دعا سے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ درود شریف کا اہتمام کریں. درود شریف پڑھتی رہیں گی تو اللہ کی رحمت ان کے ساتھ رہے گی. آتا ہے کہ انسان جب تک درود شریف پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے ساتھ وابستہ رہتی ہیں اور 10 خطائیں معاف ہوتی ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں. تو کثرت سے درود شریف کا اہتمام کیا جائے. اور دوسرے طور پہ یہ دعا کرے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعا فرمایا ہے کہ بندہ جب بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ ہی کی ذات ہے جو شفا دینے والی ہے. یہ انبیاء کی دعا ہے. اس لیے فرمایا کہ آپ برابر یہ دعا پڑھیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. اس کو آپ برابر پڑھتے رہیں اور ممکن ہو تو اس کو کسی پانی میں پڑھ کر اس کو آپ پی بھی سکتی ہیں. یہ آیت شفا کہلاتی ہیں. اور زیادہ درد ہے تو درد کے لیے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اس کو جہاں پہ درد ہے وہاں پہ آپ اپنا ہاتھ رکھ لیں اور پھر اس دعا کو پڑھیں تو انشاءاللہ درد سے آپ کو بہت جلد آرام ملے گا. اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائیں گے. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی مہاراشٹر نائب بول رہے ہیں. فرمائیے. جی 2-4-8 روز سے نا میری فجر کی نماز چھوٹ جا رہی ہے, تو مجھے کچھ ایسی دعا بتائیے کہ میری 5 وقت کی نمازیں ہو جائے بس. بالکل. جی بس شکریہ. شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ نماز کے اہتمام کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سنتوں کا اہتمام کیجئے اور آپ کو فکر ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ آسانی بھی پیدا فرمائیں گے اور آپ کی نماز بھی نہیں چھوٹے گی. شرط یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر فکر ہو جائے. اس طریقے سے آدمی کو اور کام کی فکر ہوتی ہے تو وہ کام نہیں چھوٹتا ہے. ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے, کھانا بنانا ہے, تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان کا کبھی کھانا بنانا آدمی بھول گیا ہو. انسان کو تکلیف ہے اور وہ دوا کھانا بھول گیا ہو. یہ اصل فکر مندی کی چیز ہے. فکر ہوگی تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی صورت ضرور نکل جائے گی. یہ آدمی فکر نہیں رہتا ہے تو اس کی وجہ سے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ذہن سے بات نکل گئی, یاد نہیں رہا, گنجائش نہیں نکلی. تو ایک تو ہے کہ فکر مندی ہو, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کا بھی اہتمام آتا ہے. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. آتا ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر کے آدمی سوئے تو انشاءاللہ نماز کے لیے اس کی آنکھ بھی کھل جائے گی اور دن کے اندر بھی اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا. تو اس دعاؤں کا اہتمام فرمائے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے نماز پڑھنا آسان فرمائیں گے. اور نماز عام طور پہ
جو آدمی نہیں پڑھتا پاتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ شیطان کا وسوسہ، طرح طرح کے خیالات اس لیے آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے وقت جب حی علی الصلاۃ مؤذن کہتا ہے کہ آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، اس لیے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جواب دیا جائے۔ کیوں؟ کہ جب تک کہ اللہ کی مدد نہیں ہوگی آدمی نماز کے لیے نہیں جا سکتا ہے۔ تو عام طور پہ نفس کی سستی، کاہلی اور شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے آدمی نماز نہیں پڑھ پاتا ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں، تو ان کے نفس کے بہکاوے سے بھی حفاظت ہوگی، اور شیطان اگر کسی وجہ سے ان کو رکاوٹ ڈالتا ہے تو اس سے بھی اسے نجات ملے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد وہ روزانہ کرے، اور خاص طور پہ جب نماز کا وقت شروع ہو تو اس سے پہلے وہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ضرور۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرے 2 سوال ہے، میں وڈنر سے بول رہی ہوں۔ فرمائیے۔ میرے جو لڑکے ہیں نا تو وہ جتنا پڑھتی ہے تو اتنا بھول جاتی ہے، اور چھوٹے والی لڑکی ہے تو وہ اتنا ستاتی، اسکول میں بھی جاتی ہے تو اس کو یاد ہی نہیں رہتا وہ۔ جی۔ اور ایک سوال ہے جی۔ میرے بھانجے ہیں نا، جی تو میرے بھانجے ہیں نا، جی جی، تو اس کا مطلب منگنی ہو گئی تھی۔ ہاں۔ منگنی ہونے کے بعد میں ٹوٹ گئے، مطلب غیر کے ساتھ میں اس نے منگنی کری تھی۔ کیا کیا تھا؟ غیر کے ساتھ میں منگنی کر لی تھی۔ اچھا، غیر مسلم کے ساتھ خود سے منگنی کر لی تھی؟ لیکن ہاں جی جی۔ ہاں، تو اس کا مطلب رشتہ آتے تو نہیں بول دیتے ہیں، وہ بھی نہیں بول دیتی ہے، تو ایسی دعا بتائیے۔ آپ کو دعا بتائی جائے گی، اس کا دل واپس پھیر جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مولانا صاحب۔ محترمہ کا 2 سوال ہے۔ جی۔ ایک تو یہ ہے کہ پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتا ہے، تو اس کے لیے آتا ہے کہ روزانہ اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے یا حافظو 11 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ ان کا حافظہ مضبوط ہوگا، ذہن مضبوط ہوگا۔ اور دوسری دعا بتائی گئی ہے کہ رب زدنی علما، اس کو بھی پڑھیں تو اس سے پڑھنے سے علم آتا ہے، اور پڑھنے کی طرف آدمی کی رغبت بھی ہوتی ہے اور علم کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر ایک دعا اور بتائی گئی ہے، سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جو چیز ہم آپ کو پڑھاتے ہیں ہم اس کو نہیں بھلائیں گے مگر یہ کہ اللہ کی مرضی ہو، یعنی جو اللہ چاہے گا وہی بھولیں گے، ورنہ آپ نہیں بھولیں گے۔ تو اس دعا کو بھی پڑھ لیا جائے پڑھنے سے پہلے، سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ۔ اللہ ہی تعالیٰ پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ کے بغیر کوئی چیز آدمی نہیں بھول سکتا۔ تو اس دعا کی وجہ سے انہیں انشاءاللہ انہیں جو حافظہ کی کمی کی شکایت ہے یہ دور ہو جائے گی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے منگنی جہاں چاہ رہے ہیں وہاں نہیں کر کے تو دوسری جگہ جو ہے منگنی ہو جاتی ہے، یا دوسری جگہ بچے چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا دل صحیح طرف مائل کر دے، پھیر دے۔ اور اس کے لیے یہ دعا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ہم اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہی تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، جو بہتر ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ آسان فرما دیں گے۔ تو اس کو روزانہ 11 مرتبہ اس دعا کو پڑھا جائے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس دعا کو پڑھیں گے انشاءاللہ ان کا کام بن جائے گا۔ جی۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں دلی سے بول رہی ہوں، نویدہ۔ جی فرمائیے۔ میرا بھائی ہے چھوٹا، جی۔ وہ کسی لڑکی کے چکر میں پڑ گیا ہے، وہ لڑکی نے بہت پریشان کرایا، اب نہ تو پیچھا چھوڑ رہی ہے نہ کچھ، شادی ہونے کے بعد بھی اپنے آدمی کو انہیں طلاق دے دی۔
لیکن میرے بھائی کا پیچھے نہیں چھوڑ رہی. میرے گھر والے اتنا پریشان ہیں, بہت ہی زیادہ. باپ میرے اتنا پریشان ہے, 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے کیسا بھی. جی آپ کو جواب دیں گے. شکریہ محترمہ. کچھ دن پہلے اس کے موبائل دیکھا تھا تو اس میں ایک تعویذ بھی نکلا تھا. موبائل کے اندر تعویذ نکلا تھا؟ موبائل کے اندر مولانا کو دکھایا تو وہ یہ بولے کہ یہ بہت تگڑا کرایا ہوا ہے, اس کا اثر بس کوئی مولوی کر نہیں پائے گا, اس کو اتارا کر نہیں پائے گا. ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب. جی, محترمہ نے جو بیان کیا ہے اس کے حساب سے ایک تو یہ ہے کہ ان کے جو گھر کے گارجین ہیں وہ اس کا اہتمام کریں کہ سورہ یوسف وہ پڑھیں اور سورہ یوسف پڑھ کر کے ان کے لیے دعا کریں. سورہ یوسف کے اندر یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بہت چاہا کہ اپنے رنگ میں اتار لے, لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی اور وہ ان سے محفوظ رہے. تو سورہ یوسف کی تلاوت کر کے ان کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی غلط طریقے سے جو ان کے بچے یا ان کے جو بھی ہیں عزیز, ان کی محبت ختم ہو جائے گی اور صحیح محبت اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر پیدا فرمائیں گے. اور اس کے علاوہ اور آتا ہے کہ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو جائز اور حلال راستہ ہے, حلال ذریعہ ہے, وہ ان کے لیے آسان کر دیجئے, اور جو غلط چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اس کی حفاظت فرمائے. اور اس کے لیے اور بھی دعائیں آتی ہیں کہ اس کا جو نام ہے اسے اس کو مطلب ان کی جو اہلیہ ہے ان کے نام کے ساتھ ورد کیا جائے تو ان سے ان کو محبت ہو جائے گی. جب ان سے محبت ہو جائے گی تو دوسرے سے خود بخود وہ الگ ہو جائیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. آتا ہے کہ یہ دعا پڑھ کر کے انہیں کچھ کھلا دیا جائے یا پڑھا جائے یا اس کو پڑھ کر کے وہ خود دعا کرے تو انشاءاللہ جو ناجائز محبت ہے, غلط محبت ہے, وہ چھوٹ جائے گی, اور جو صحیح محبت ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر پیدا فرما دے. آپ پروگرام میں اپنی پریشانیاں, اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. ہماری رہنمائی کے لیے آج پٹنہ کے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد عالم قاسمی صاحب, جو ہمارے سوالوں کے, آپ کے مسائل کا جواب بتائیں گے. آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں اور ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرز لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں, 180041922154 اور 9989974324. جب بھی ہم سے بات کریں گزارش آپ سے یہ کہ ٹی وی کی آواز بند کر, اس وقت بند کر دیجئے, بعد میں ٹی وی پر ہی اپنا جواب آپ سن سکتے ہیں. ایک کالر بھی لائن پہ ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو جی فرمائیے, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم دیوریا سے بول رہے ہیں. جی فرمائیے. جی لڑکا باہر ہمارا رہتا ہے اور منگنی ونگنی سب ہو گیا ہے, لیکن وہ باہر رہ رہا ہے کہ اب فون نہیں کرے, دوسرے لڑکی کے گرفت میں گرفتار ہو گیا ہے. پتہ چلا ہے اب فون ان بھی نہیں کر رہا ہے لڑکا. وہ باہر کہاں, ملک سے باہر ہے یا شہر سے باہر؟ نہیں, گجرات میں رہتا ہے. اچھا, کام وہاں گجرات میں کام کرتے ہیں. لیکن پہلے اتنا فون ان کرتے تھے, لیکن اب فون بھی نہیں کرنا, رمضان شریف سے فون بھی کرنا بند کر دیے ہیں. کیا گھر پہ خرچہ بھیج رہے ہیں؟ نہیں, کچھ نہیں, ایک دم فون اپنا بلیک لسٹ میں اپنا نمبر ڈال دیا ہے, فون نہیں ہو پا رہا ہے. بہت پریشان ہیں ہم لوگ. جی آپ مایوس نہ ہو, آپ کو ضرور جواب بتائیں گے اس کا. شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب. محترمہ نے جو فرمایا ہے یقیناً یہ پریشانی والی بات ہے. خاص طور پہ والدین کے لیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے ان سے بات چیت کرنا بند کر دیں, ان کی خیریت نہیں ملے تو والدین بے چین ہو جاتے ہیں. اولاد کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے, لیکن والدین کے جو جذبات ہوتے ہیں اس کو ہر والدین بخوبی سمجھ سکتے ہیں. بہرحال محترمہ کا جو مسئلہ ہے, اس مسئلے کے تحت محترمہ کے لیے مناسب یہ ہے کہ بہت چھوٹی سی ایک دعا ہے, اس دعا کو پڑھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہی تعالیٰ ہمیشہ رہنے والا ہے, ہر چیز کو قائم کرنے والا ہے. اے اللہ میں آپ سے مدد مانگتی ہوں. تو یہ دعا
کثرت سے پڑھیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے، اور ان کا لڑکا جو ہے وہ لڑکا بھی انشاءاللہ ان سے بات چیت کرے گا، اور اس کے دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ رحم اور ہمدردی پیدا فرمائیں گے۔ اور ایک دعا اور آتی ہے فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا ولا تحزن، کہ ہم نے اس کو اپنی ماں اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی ماں غمگین نہ ہو۔ تو ان کے جو والدین ہیں اس دعا کو پڑھے، اور اگر یہ دعا کو کہیں لکھ کر کے کسی درخت وغیرہ پہ اگر لٹکا دیا جائے تو اس سے بھی ہوتا ہے کہ لڑکے کے دل کے اندر ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ماں باپ سے وہ تعلق پھر قائم کرتے ہیں اور ماں باپ کے پاس لوٹ کے آتے ہیں۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، والدین اس کو پڑھے بھی اور کسی سے لکھوا کر کے اس کو کسی درخت کے اوپر لٹکا دیں تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا ولا تحزن، ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ رہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور بہت ہی اس کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ جی ناظرین، آپ بتاتے ہیں کہ کچھ بعض دعائیں بہت لمبی ہوتی ہیں یا یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پہ ہے قرآن شریف میں یا جو بھی ہے، تو آپ کی سہولت کے لیے پروگرام یوٹیوب پہ دستیاب ہوتا ہے، آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو اس پروگرام کے تمام ایپیسوڈز یوٹیوب پر مل جائیں گے، آپ اطمینان سے دوبارہ سے دعاؤں کو سن سکتے ہیں۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ ہم یہاں معلم نگر بیگم پور سے بول رہے ہیں، دہلی سے۔ جی فرمائیے محترمہ۔ ہمارے 3-4 آپ ٹی وی کی آواز بند لگ کر رہا دیجیے، اور نگا تیز آ رہی ہے۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے آپ۔ جی فرمائیے کیا مسئلہ میرے آپ کا؟ 3 سوال ہیں۔ ایک تو میرے کھجلی بہت ہے، 3 سال ہو گئے جی کھجلی بہت ہے، اور گھر میں بہت پریشانی رہتی ہے، سب بیمار رہتے ہیں۔ جی ہاں بہت کھجلی ہے، پر پریشانی بہت، میں پڑھائی خوب کرتی ہوں، جی بس بےچینی بہت رہتی ہے اور قرض نہیں اترتا۔ بے چینی رہتی ہے اور قرض آپ کا نہیں اترتا۔ اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ؟ چلیے شکریہ کال کرنے کے لیے، آپ کو بتاتے ہیں مولانا صاحب کئی ساری پریشانیاں ہیں، گھر میں قرضہ نہیں اتر رہا ہے، بے چینی رہتی ہے، بدن میں کھجلی کی شکایت۔ نوازی کو صدقہ دے سکتے؟ جی نواسی کو صدقہ دے سکتے ہیں ہم؟ آپ اپنے نواسے اور نواسی کو صدقہ دینا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر جواب دیں گے مولانا صاحب آپ کو۔ جی مولانا صاحب ان کا اب 4 سوال ہو گیا۔ جی ہاں جی ہاں۔ ایک تو یہ ہے کہ بدن میں کھجلی بہت رہتی ہے، تو کھجلی کے لیے یہ ہے کہ وہ روزانہ درود شریف کم سے کم 21 مرتبہ پڑھیں۔ درود شریف کی تاثیر بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، اور کسی پانی کے اوپر پڑھ کر کے اس کو پیے تو ان کے اندر، دل کے اندر اور پورے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائیں گے اور رحمت کا معاملہ ہوگا۔ 21 مرتبہ درود شریف کو پڑھ کر کے اپنے ہاتھ پہ پھونکے اور پورے جسم کے اوپر جہاں جہاں کھجلی محسوس ہوتی ہو وہاں پہ ہاتھ کو پھیرا جائے، تو اس سے ان کے اندر راحت ہوگی۔ اور دوسری چیز آتی ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، تو اس کو بھی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان قلب حاصل کریں گے، بے چینی جو ہے ان کی بے چینی دور ہوگی۔ یہ اطمینان قلب کے لیے ہے، سکون کے لیے ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، یہ دعا بھی پڑھیں، کھجلی میں آسانی ہوگی۔ اور دوسری یہ ہے کہ پریشانی بہت ہے اور خیر و برکت نہیں ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرے تو خیر و برکت کا معاملہ ہوگا۔ اور قرض نہیں اترتا ہے، قرض ہے اور پریشان ہے کہ قرض اتر نہیں رہا ہے، تو اس کے لیے آتا ہے کہ روزانہ صبح میں کم از کم 11 مرتبہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور آتا ہے کہ آدمی اس کو پڑھتا رہے
تو انشاءاللہ اس کا قرض اللہ تعالیٰ غیب سے کوئی شکل پیدا کر دیں گے اور اس کا قرض اتر جائے گا. اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ حدیث کے اندر بھی آیا ہے. اس کے اندر بھی قرض کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری سستی دور کر دیجیے اور کسل مندی کو دور کر دیجیے, لوگوں کے غلبے سے ہماری حفاظت فرمائیے اور ہمارا جو دین ہے قرض ہے اس کو بھی اتار دیجیے. تو یہ حدیث کے اندر بھی یہ دعا آئی ہے, تو اس کو بھی پڑھیں. اور وہ قرآن والی جو مشہور دعا ہے قل اللہم مالک الملک, اس کو 11 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ ان کا قرض ادا ہو جائے گا. اور ایک اور سوال ان کا کہ نواسی کو صدقہ وغیرہ دے سکتے ہیں یا نہیں. تو آتا ہے کہ اپنی اصل یعنی جو ڈائریکٹ اولاد ہے, بیٹا بیٹی اور اسی طریقے سے نواسا نواسی جن کا رشتہ ڈائریکٹ ہے ان کو آپ صدقہ نہیں دے سکتے ہیں. یا اوپر میں جو ڈائریکٹ ہے باپ ہیں, دادا ہیں, پردادا ہیں, ان کو بھی نہیں دے سکتے. اصل اور فرع جن کا براہ راست تعلق ہے اوپر ہو یا نیچے, ان کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے. تو یہ نواسی بھی ان کے براہ راست ان سے ان کا رشتہ ہے, اس لیے ان کو دینا درست نہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. جی گھر کا کام چالو تھا, اچانک بند ہو گیا. نہ بلڈر فون اٹھاتے ہیں نہ کچھ بولتے ہیں, اس کے لیے پوچھنا تھا. گھر کی تعمیر میں رکاوٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس پریشانی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ان کا کام جو رک گیا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث, یہ دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی. اور ایک اور دعا آتی ہے کہ رب انی مغلوب فانتصر, اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں, آپ ہماری مدد فرمائیے. یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا کی تھی, تو اس دعا کو پڑھنے سے بھی ان کا جو کام رکا ہوا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کے کام کو کسی نہ کسی ذریعے سے پورا فرما دیں گے. رب انی مغلوب فانتصر یہ دعا اور یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث, ان دونوں کے اندر اللہ سے مدد طلب کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے مدد کرنے والے ہیں, آپ ہی سب چیز کو قائم کرنے والے ہیں, آپ ہی ہمیشہ رہنے والے ہیں, آپ ہماری مدد فرمائیے. تو یہ دونوں دعا کو وہ پڑھیں انشاءاللہ ان کا جو ان کے کام میں جو رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ ان کے کام کی رکاوٹ کو دور فرما کر اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی. بالکل, یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ وہ اپنے سے مانگنے کو پسند کرتا ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی السلام علیکم, میں جھارکھنڈ سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی مجھے میرے بھائی کے لیے بات کرنی ہے. وہ 4 سال سے اسے روزی نہیں ہے, بہت پریشان ہے. ہر جگہ اس کا ہو جاتا ہے کام, اس کے بعد رک جاتا ہے, اس کے بعد چھوٹ جاتا ہے کام. جی کیا کام کرتے ہیں بھائی آپ کے؟ جی وہ دبئی میں رہتے ہیں, انٹرویوز دیتے ہیں, ان کا سلیکشن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے مناہٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیں گے, ضرور آپ کو بتائیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. تو محترمہ نے جو ابھی فرمایا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ یا رحمان یا رحیم, وہ جو نوکری کی تلاش میں ہے وہ خود یہ دعا کو پڑھیں روزانہ, یا رحمان یا رحیم, اے اللہ آپ رحم کرنے والے ہیں, رحیم ہیں. اور اس کے بعد پھر کم سے کم 21 مرتبہ یا رزاق کا ورد فرمائیں, یا رزاق یا رزاق. تو اس کا ورد فرمائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے روزی کا انتظام فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے رہیں, اور دعاؤں میں یہ ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے
रब्बना लियुकीमु स्सलात फजअल अफीदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आप उन्हें रोज़ी दीजिए ताकि ये नमाज़ पढ़ें। तो आता है कि नमाज़ पढ़ने से भी अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाज़े को खोलते हैं और रोज़ी मैसर होती है। तो नमाज का भी एहतमाम करें और उसके साथ साथ ये दुआ है, ये दुआ भी पढ़ते रहें, या रज़्ज़ाक़ का विर्द करें, या रहमान या रहीम पढ़ें, तो इंशाअल्लाह उनके लिए रोज़ी का दरवाज़ा अल्लाह ताला खोल देंगे। ज़रूर। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है। जी फरमाइए मोहतरमा। हम ये बोला, हम गुजरात से बोल रहे हैं। फरमाइए। हम ये बोला कि परसों हमने जो सवाल करा था कि वो हमने दिखाई दिया था कि बकरा उतारा कर देना, तो मौलाना साहब बोले थे, मुफ्ती मौलाना साहब की, वो ऐसा जिसके खानदान में पूजा पाठ जो कुछ होता है, तो हमारे दादा करते थे, हिंदू को गाँव में रहते थे, पूजा पाठ और ये होली दिवाली सब यही मनाते थे, अल्लाह को मानते भी इतना पहचानते थे। अब वो हो चुके हैं खत्म, कभी नमाज नहीं पढ़ा, मस्जिद की तरफ देखा नहीं उन्होंने। हम लोगों को जो अब परेशान करते हैं, बोलते हैं तुम लोग पूजा पाठ करो, तो हम लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, जो आपको मौलाना साहब ने परसों कभी बोला मुर्गा उतारो। जी जी हाँ, परेशान बहुत करते, काम में दिखाई देते, तो अजीब हालत, कभी नंगे कभी गलत उसमें दिखाई देते हैं। अच्छा, जो आपको परसों मौलाना साहब ने दुआएं और वज़ाइफ बताए थे, क्या आपने उनको पढ़ना शुरू कर दिया? हाँ, वो दुआएं तो हमने पढ़ी हैं। और मेरे चाचा तो क्या नाम है, हिस्सा जमीन सब हम लोगों का ले लिया, दिया तक नहीं है हिस्सा जमीन। जब मेरे पापा बोलते हैं तो मारने के लिए बोलता है, लड़ाई झगड़ा करता है। अच्छा अच्छा। हम लोगों से रखता भी नहीं है, हिंदू से रखता है, हम लोगों से नहीं रखता है। हम लोग 5 टाइम नमाज़ी पढ़ते हैं, अपने अल्लाह रसूल को मानते भी, पहचानते भी। और परदेश में पढ़ेंगे, गुजरात में हमारा तो देश बरेली में है, यूपी जी, बरेली में हमारा देश, इधर के यूपी के रहने वाले हैं। ठीक है, आपको जवाब देंगे। जो परसों जो आपका मसला बताया था, आपने जो आपने ख्वाब का बताया था मसला, उसके बाद जो आपको दुआएं बताई गई थी उसको आप शिद्दत से जारी रखिए। उसके अलावा आज का आपका मसला ये है कि आपकी जायदाद जो आपका हक है, वालिद साहब का हक है, वो उनके भाई नहीं देना, आपको जवाब ज़रूर देंगे। शुक्रिया मौलाना साहब। आपका जो हक है, आपकी जो जायदाद है, वो आपके भाई साहब नहीं देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये है कि आप शरई तौर पे जो आलिम दीन है उनसे आप मदद लें, उनसे मसला उनसे आप कहें कि मेरा जो हक़ है उन्हें दिलवाइए, और समाजी तौर पे इसको और 2-4 आदमी को कह करके आप उसको हासिल करने की कोशिश कीजिए। एक तो मसला ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो गलत तरीक़ा बताया कि इस तरीक़े से शिरकिया काम करना है, पूजा पाठ करना है, ये सब करना है, तो उससे आप बचे रहें। आपका जो तरीक़ा है, जो सही काम है, आप उसको करते रहेंगे तो अल्लाह ताला की आपकी मदद होगी। वक्ती तौर पे लगता है कि रुकावटें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, लेकिन आप अपने तरीक़े पे जमे रहें तो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। और जो गलत तरीक़ा है, किसी भी हालत में उस तरीक़े को नहीं करना चाहिए। जो पहले हो रहा था या पहले जो लोग गलतियाँ कर रहे थे, आप उसकी वजह से नहीं करें। आम तौर पे शैतान डराता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा ये नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा ये हम कर देंगे, तो वो शैतानी वसवसा होता है और इसकी कोई हकीकत नहीं। आप जम जाएंगे तो फिर अल्लाह की आपके साथ मदद होगी और ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। और ऐसा कोई डर लगे तो फ़ौरन आयतुल कुर्सी आप पढ़ लें। आयतुल कुर्सी आमतौर पे लोगों को याद रहती है, तो आयतुल कुर्सी पढ़ करके आप सोएंगे तो इंशाअल्लाह ख्वाब के अंदर भी ये सब चीज़ें नहीं आएंगी और जो डर है आपका ये ख़त्म हो जाएगा। और मुआवज़तैन का भी एहतमाम करें, कुल औज़ु बिर्नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, इसको आप पढ़ेंगे रोज़ाना तो इंशाअल्लाह जो और भी चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं, आपका उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएंगे जी। और जो दुआएं बयान की गई हैं, आप उन दुआओं का भी एहतमाम कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे। रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, ये बहुत ही मुजर्रब दुआ है, आप इसको रोज़ाना पढ़िए, अल्लाह ताला आपकी गैब से मदद फरमाएंगे। रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, इंशाअल्लाह आपकी अल्लाह ताला मुश्किल को दूर फरमाएंगे जी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हम वडनगर से बोल रहे हैं। जी फरमाइए।
فرمائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ 3 سوال ہے جی. میرے بہن اس کو کچھ یاد نہیں رہتا ہے, وہ پڑھائی کرتے تو اسے کچھ یاد رہتا نہیں. کون سی کلاس میں ہے بہن؟ بہت جدی, وہ سنتی نہیں ہے. کون سی کلاس میں ہے؟ 3. اچھا, اور اس کے علاوہ جتنا پڑھتی اتنا بھول جاتی ہے. اور میرا بھائی ہے, اسے وہ بھی جدی ہے, سنتا نہیں ہے, وہ اچھا مانتا نہیں ہے, 3 سال کا ہے. اچھا اچھا. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ میں اسکول میں جاتی ہوں, میرے پیپر ہے, میں پڑھتی ہوں نا. کون سی کلاس میں؟ 8ویں میں. 8th میں میں پڑھتی ہوں نا تو مجھے یاد نہیں رہتا ہے. ہمارے پیپر اب میں یاد کر رہی ہوں تو میرا یاد ہی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, بے فکر آپ رہیے, آپ اپنی پڑھائی جاری رکھیے, محنت جاری رکھیے, اس کے علاوہ آپ کو دعائیں بھی ضرور بتائیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب, ان کا 2 سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو پڑھتی ہیں وہ یاد نہیں رہتا ہے, بھول جاتی ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ یا قویو اس کو روزانہ پڑھیں, کم سے کم 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ, تو اللہ تعالیٰ ان کے حافظے کو مضبوط فرمائیں گے. یا قویو, اور اس کے ساتھ ساتھ یا حافظو بھی پڑھیں, یا قویو یا حافظو. تو یہ حافظے کی مضبوطی کے لیے ہے, ذہن کی مضبوطی کے لیے ہے. یا حافظو یا قویو, یہ دونوں کو ملا کر کے 11 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ ان کا حافظہ مضبوط رہے گا. اور حافظے کی مضبوطی کے لیے اور بھی دعائیں آتی ہیں, لیکن آسان یہی ہے, اور یہ دعا وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائیں گے. اور آتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اس کو بھی پڑھ کر کے آپ شروع کریں پڑھائی تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پڑھنا آسان فرمائیں گے, اور وہ چیز یاد بھی رہے گی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ساری چیزوں کا نام بتایا تھا, اور فرمایا کہ ہم ہی ان کو یاد بھی کرائیں گے. تو وہ پھر اللہ کی مدد سے ان سب چیزوں کا نام بھی بتا دیا, اور اللہ نے ان کو یاد کرایا. تو یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو آپ کے لیے پڑھنا آسان رہے گا, اور وہ پڑھی ہوئی چیز یاد رہے گی. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ بچہ بہت ضد کرتا ہے, تو بچہ جب ضد کرے تو اس کے کان میں لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو پڑھ کر کے پھونک دے. تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ کبھی کبھی شیطانی اثر بھی ہو جاتا ہے, شیطان پکڑ لیتا ہے, جس کی وجہ سے ضد کرتے ہیں. تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اس کے کان کے اندر پھونکیں گے تو اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ چیز دور ہو جائے گی اور بچہ نرم ہو جائے گا. اور پھر یہ لا حول ولا قوت کے علاوہ دوسرے کان میں اس کے اندر پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو 11 مرتبہ پڑھ کر کے پھونک دیں تو اس کا دماغ ذہن نرم ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کے ذہن سے جو ضد ہے اور ضدی پنا ہے وہ دور کر کے اس کے اندر نرمی پیدا فرمائیں گے. ایک کان میں لا حول ولا قوت الا باللہ اور دوسرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ کر کے پھونک دیں. جی, ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میرا سلام. جی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے محترمہ. میرے 3 سوال ہیں. جی جی, پہلا سوال یہ ہے کہ میرا بڑا بیٹا اور مطلب چھوٹا پوتا ہے 3 سال کا. جی, تو کبھی مطلب ہکلانے لگتا ہے, لیکن بیٹا زیادہ ہکلاتا ہے, تو ہکلانے کی دعا بتا دیجیے. جی. اور ایک سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی مطلب برا کسی کے لیے بول دیتا ہے پھر وہ ہونے لگتا ہے, میرے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے. میرا بیٹا پہلے بہت فرما بردار تھا, اس وقت 18 سال کا ہے, قریب 6-7 سال پہلے کی بات ہے. بہت میرا بیٹا فرما بردار تھا, پڑھنے میں بھی دل لگاتا تھا, بالکل ایک آواز سے میری بات مانتا تھا. لیکن اب نافرمان ہو گیا ہے, بری سنگت سے ہی پڑ گیا ہے, لڑکیوں سے فون پہ بات کرتا رہتا ہے, پڑھتا نہیں, نہ نماز پڑھتا ہے, نہ قرآن شریف پڑھتا ہے. ایک لوگوں نے ایسے کہہ دیا تھا, ایسے بات چلی, ہم نے کہا یہ میرا بیٹا بہت فرما بردار, بہت لائق. انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا والا نکلے گا. بس اسی کے بعد ہی سے مطلب وہ برا ہو گیا ہے, تو اس کے اوپر مطلب بری زبان کا اثر ہے, کالی زبان کا. اور میری بیٹی کے لیے ایک لوگ نے ایسے کہہ دیا تھا
کہ مطلب گورنمنٹ جاب کی تیاری کر رہی تھی, BEd کر رہی تھی. جی. تو ایک لوگ نے کہا کہ وہ اتنا پڑھنے میں اچھی ہے تو اس کو تو سرکاری جاب مل جائے گی. تو انہوں نے کہا مل جائے تو جانو. اس کے بعد مطلب ان کی زبان بری ہے, ہم نے چیز دیکھی وہ. یہ کون صاحب ہیں جو آپ کو اس طرح کی باتیں بتاتے رہتے ہیں؟ یہ تو دوسرے نے کہا اور یہ چیز دوسری عورت نے کہا. تو مطلب الگ الگ لوگ ہیں. اگر وہ یہ لوگ برا بول دیتے ہیں تو برا ہو جاتا ہے. اچھی بات بولیں گے نہیں, اگر بولیں گے تو ہوگا نہیں, لیکن جان بوجھ سے جانتے ہیں کہ میری زبان بری ہے تو لوگ جان بوجھ کے بول دیتے, جلن میں بولتے ہوں یا جیسے بھی. بہرحال ان کو آپ اگنور کر دیجئے, چھوڑیے ان کو. آپ کے جو مسائل ہیں آپ کو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے. دعا ایک ایسا انمول تحفہ ہے. جی. تو بچوں کے اوپر اثر ہو گیا تو اس چیز کا اثر کیسے ختم کرے؟ بچہ میرا بالکل نافرمان ہو گیا ہے. بالکل آپ کو جواب دیں گے. آپ کے مسئلے میں نے تینوں نوٹ کر لیے. دعا تو ایسی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کی گائیڈ لائن ہے, بے فکر رہیے, آپ کو ضرور جواب دیں گے. مولانا صاحب 3 مسائل ہیں, ان کے کیا جواب دیں گے؟ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بہت ہکلاتا ہے بچہ, ان کا لڑکا اور ان کا پوتا جو ہے ہکلاتا ہے. تو ہکلانے کی سب سے مجرب دعا وہ بیان کی گئی ہے. آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کے اندر بھی کچھ لکنت تھی, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دعا فرمائی تھی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. یہ 3 آیت ہے. تو زبان کو آتا ہے کہ پکڑ کر کے زبان پہ ہاتھ رکھ کر کے اس طریقے سے یہ دعا کو 7 مرتبہ پڑھیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. تو 7 مرتبہ پڑھیں گے تو اس سے زبان کی جو ہکلاہٹ ہے وہ زبان کی ہکلاہٹ دور ہو جائے گی. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ غلط صحبت میں پڑ گیا ہے, تو غلط صحبت میں پڑھنے کے لیے والدین کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. تو یہ دعا بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی اور ان کے اندر پھر سے نرمی پیدا ہوگی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اور ایک اور بہت ہی چھوٹی سی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے, رب اصلح لی ذریتی, اے اللہ میری اولاد کو سدھار دیجئے, صحیح نیک اور صالح بنا دیجئے. اس دعا کو روزانہ پڑھتی رہیں, انشاءاللہ ان کی اولاد پھر نیک اور صالح اور فرما بردار بن جائے گی. ان دونوں دعا کو وہ اپنے اس کے اندر وظیفے میں معمول میں شامل کر لیں. رب اصلح لی ذریتی اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, یہ دونوں دعا. جی مولانا صاحب, ان کا جو مسئلہ ہے یہ جیسے انہوں نے کہا کہ لوگوں کی زبان کا اثر یا نظر کا اثر, یہ زبان میں اثر میں کتنی سچائی ہے کہ کوئی کچھ بول دے؟ زبان اور اس کا جو اثر کہا گیا ہے, ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ العین حق. بہت سارے کی نگاہ ایسی ہوتی ہے, اس کی نگاہ کے اندر ایسا زہر ہوتا ہے کہ اس کا اثر ہو جاتا ہے. کسی بچے کو کہہ دیا یا کسی کو نظر لگا دیا تو نظر کا لگ جانا یہ حق ہے, یہ حدیث کے اندر آیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو یہ تو اثر ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی آتا ہے کہ جس طریقے سے دعائیں فائدہ کرتی ہے, اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا نقصان ہوتا ہے. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سحر کیا گیا, تو جب اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے اور ان پہ سحر کیا اور ان کا اثر ہو گیا, تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کسی اور کے ساتھ بھی اس طریقے کا اثر ہو سکتا ہے. اور اس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اثر ہوا اس سے معلوم ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سحر اور نظر یہ سب چیزیں بھی ہیں, اس کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا, اور اس کے لیے دعائیں بھی ہیں. تو دعاؤں کو پڑھنے سے اس کا اثر زائل بھی ہوتا ہے. تو اثر ہے تبھی تو اس کو زائل کرنے کی ترکیب بیان کی گئی ہے, اس لیے اس کا اثر ہوتا ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. البتہ جو اثر ہو گیا ہے اس کو زائل کرنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. اور سب سے مجرب دعا اس کے لیے معوذتین ہے, قل اعوذ برب الناس فلق. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب چیز کے بارے میں خود بیان کر دیا ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس. ہم انسانوں سے پناہ مانگتے ہیں, تو انسان سے کیا پناہ ہے؟ انسان سے پناہ یہی ہے کہ بہت سارے انسان مختلف ذریعے سے نقصان پہنچاتے ہیں, تو انسان سے پناہ مانگنے کی وجہ یہی ہوتی ہے. ومن شر الوسواس الخناس. خناس کے بارے میں آتا ہے من الجنۃ والناس. یہ خناس انسان میں بھی ہوتے ہیں اور اجنہ میں بھی ہوتے ہیں.
یہ نقصان پہنچانے والی جو چیز ہے اسی کو خناس کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایسا ہوتا ہے اور اس کا اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے، اور اسی کے کاٹ کے لیے یہ معوذتین قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق کا نزول ہوا ہے. اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ وہ چیزیں جو ہیں وہ زائل ہو جائیں گے. روزانہ اس کو پڑھتی رہیں صبح شام. بالکل. تھوڑا سا وقت بچا ہے، ایک آخری کالر کو شامل کر لیں. دیکھیں لائن پہ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں، کیا مسئلہ؟ ہم سلطان پور پارا بازار سے بات کر رہے ہیں. فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ جس میں میرے پتا جی نے 2 شادی کی تھی جی، تو ان کے ایک بیوی سے 1 بچہ تھا اور ایک بیوی سے 3 بچے ہیں جی. تو سر وہ حصے کے لیے جو ہے کہتے ہیں کہ ہمیں آدھا چاہیے. ان کو آدھا حصہ ملنا چاہیے کہ چاروں کو برابر ملنا چاہیے؟ ہمیں ایک مسئلہ یہ بتا دیجیے. آپ لوگ کل ملا کے 4 بھائی بہن ہیں، والد 1 ہیں، ماں 2 ہیں، تو حصہ میں کیسے بٹوارا جائیداد میں کیسے ہو؟ جی. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کسی سے کسی کی بنتی نہیں، کوئی کسی کے اوپر وشواس نہیں کرتا. اس کے لیے مجھے کوئی دعا بتا دیجیے جس سے پڑھیں کہ سب لوگ کو پیار محبت بنا رہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا دوسرا مسئلہ جو اس کا ہم آپ کو جواب آج دے دیں گے، اور وہ جائیداد والا مسئلہ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں بتائیں گے. مولانا صاحب ان کے آپس میں بنتی نہیں ہے، مختصر سا وقت ہے، مختصر سا جواب. یہ آپس میں نہیں بنتی ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے کا خیال رکھے، اور ایک دوسرے کا خیال رکھے گا تو انشاءاللہ آپس کے اندر محبت ہوگی، آپس کے اندر اللہ تعالیٰ اتفاق پیدا فرما دیں گے، اور مل جل کے رہنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. اور اس کے لیے دعا یہ ہے کہ روزانہ جو ہے سے ہر آدمی درود شریف پڑھے. درود شریف پڑھنے کی وجہ سے آپس کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر نرمی بھی پیدا فرماتے ہیں. تو درود شریف کا اہتمام کریں. اور درود شریف کا اہتمام کرنے کے علاوہ آتا ہے ایک تو اور دعا آتی ہے کاف ہا یا عین صاد. تو اس کو پڑھ کر کے اگر وہ دعا کریں گے تو آتا ہے کہ سامنے والوں کے دل کے اندر ان کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے. ہمدردی پیدا ہوتی ہے، آپس میں محبت. جس کے سامنے جائیں تو اس کے سامنے یہ دعا پڑھ لیں اور درود شریف کا اہتمام کریں. انشاءاللہ آپس کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا ہوگا، اور ہر آدمی ایک دوسرے کا خیال رکھے تو انشاءاللہ یہ آپس کی جو ناشاکی ہے وہ دور ہو جائے گی. میں نہیں، یہ عام زندگی میں بھی انسان کو اس چیز پر عمل کرنا چاہیے. مولانا صاحب آج کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ اپنی دعاؤں میں بھی ہم کو شامل رکھیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور ہم کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. آج کے لیے دیں اجازت. اللہ حافظ.